मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। गजनी खेल वाले काफी गंभीर सूरत हाल का शिकार हो चुके थे। उनके मुकाबले में दो हलीफ कबीले और खासी तादाद में उज़्बक और ताजिक दहशतगर्द इकट्ठे हो चुके थे और इन तमाम के साथ तन्हा मुकाबला करना उनके बस में नहीं था। यकीनन इस गंदुम के साथ मैंने भी घुन की शक्ल में पिस जाना था और इन सूखी लकड़ियों के साथ मैंने गीला होकर भी जल जाना था। सैलाब खान के लूटने तक मैं इन हालात से जान छुड़ाने की कोई माकूल तजवीज सोचता रहा। कोई ऐसा तरीका जिससे सांप मारकर भी लाठी बचा लेता, कोई ऐसी तरकीब के आसमान से छलांग लगाते वक्त मैं खजूर में ना अटकूं, कोई ऐसा हल कि वो जबरदस्ती की बला मेरे सर से टल जाती, कोई ऐसा टोटका के तवेले की बला बंदर के सर न पड़ती। मेरी सोचों में सैलाब खान मुखिल हुआ। उसके हमरा 4 आदमी और भी थे। मोर्चे में जलता हुआ अलाव बुझ चुका था, बस थोड़े बहुत अंगारे दमक रहे थे। फायरिंग होने के बाद कोई इस पर मजीद लकड़ियां नहीं डाल सका था। सरदार के साथ आने वाले आदमियों में से एक ने सरदार के कहे बगैर काफी सारी खुश्क लकड़ियां उठाकर बुझते हुए अंगारों पर फेंकी और आग भड़काने लगा। सरदार बाकियों के साथ महवे गुफ्तगू हो गया। वो तमाम कबीले के मशर थे। उनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया था कि रोशन खान के साथ गश्त पर जाने वालों में 3 आदमी मारे गए थे। रोशन खान अपने एक साथी के साथ मुश्किल से जान बचाकर वहां तक पहुंचा था और अब उसकी अपनी हालत काफी तशवीशनाक थी। उसके अलावा एक और आदमी भी मामूली सा जख्मी हुआ था। बड़ा मसला ये था कि अब उनकी रसद की राहें बंद हो गई थी। न तो वो मजीद एमुनिशन मंगवा सकते थे और न खाने पीने का सामान उन तक पहुंच सकता था। सुलह की गुंजाइश भी खत्म हो गई थी। ऐसे हालात में शलोबर कबीले के अफराद ऐसी कड़ी और शर्मिंदा कर देने वाली शराइत पेश करते जो उनके लिए कभी भी काबिल कबूल न होती। वो इस सूरत हाल से निमटने के मंसूबे बनाते रहे। मैं खामोश बैठा उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। ना उन्होंने मुझे मुखातिब किया और ना मैंने बीच में मुखिल होने की कोशिश की। मशरकी जानिब कदरे फासले पर चंद गोलियां फायर हुई, जिनसे मुत्तसिल मगरबी जानिब से एक लंबा ब्रस्ट फायर हुआ। शुमाल और जुनूब की तरफ से भी चंद मरतबा टक हुई और फिर खामोशी छा गई। वक्फे से पहले भी गोलियां चलती रही थी। गजनी खेल पर नफ्सियाती दबाव डालने के लिए घेराव करने वाले उन्हें चारों तरफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। एक आदमी कहवे की भरी केतली के साथ मोर्चे में वारिद हुआ और तमाम को गर्मा गर्म कहवे की प्याली पकड़ा दी। रात ढलने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। कहवा पीकर मैं एक बार फिर अपना स्लीपिंग बैग थैले से बाहर निकालने लगा। उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो रहा था कि उनके पास इन हालात से निमटने की बस यही तजवीज बची थी कि फिलहाल मोर्चों में बैठकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए, बल्कि उसे मुकाबले की बजाय दिफा कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। इस तरह 1-2 दिन गुजार कर अंदाजा हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। उनको काफी देर से बैठा हुआ ऊंट अभी तक खड़ा नजर आ रहा था। एक स्नाइपर की नींद पर माहौल असरअंदाज नहीं हो सकता। मैं भी गाहे गाहे उठने वाली फायरिंग की टख से बेनियाज होकर सो गया। सुबह के नाश्ते का इंतजाम उन लोगों के पास नहीं था। मेरे पास अलबत्ता कुछ चने और बिस्किट पड़े थे, जो जाहिर है गजनी खेल के पूरे लश्कर की दाढ़ भी गीली नहीं कर सकते थे, और अकेले खाना मुझे भी गवारा नहीं था। कहवा बनाने का सामान अलबत्ता उनके पास मौजूद था और मैंने भी उसी कहवे पर गुजारा किया। दिन की रोशनी में फायरिंग के सिलसिले में तेजी आ गई थी। दोनों जानिब में एक दूसरे के आदमी नजर आने पर हथियार की लुबलुबी दबाना मजबूरी बन जाता है। उन्हें घेरने वाले अगर चारों जानिब से हमला कर देते तो शायद कामयाब भी हो जाते, मगर ऐसी सूरत में उन्हें भी काफी जानी नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि गजनी खेल वाले जिस बुलंदी पर पड़ाव डाले हुए थे वहां तक पहुंचने के बाद मुखालिफिन को चढ़ाई चढ़ना पड़ती। इसका ये मतलब ही नहीं कि वो जगह इर्द गिर्द की पहाड़ियों से ज्यादा बुलंद थी, बल्कि इसकी वजह उस पहाड़ी के चारों अतराफ में मौजूद नाला था जो उसे तमाम पहाड़ियों से जुदा कर रहा था। अतराफ में फायरिंग का शोर-गुल ज्यादा हुआ। मुझसे चुप न रहा गया। सरदार, अपने आदमियों को कहो हद्दुल वसा गोली चलाने से परहेज करें। आप लोगों के पास एक गोली भी जाया करने की गुंजाइश नहीं। यूं हवा में एमुनिशन फूंक देने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो बोला, सही कह रहे हो। अस्बात में सर हिलाकर वो रेडियो सेट की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने फौरन उसे टोकते हुए कहा, दुश्मन भी सुन रहे हैं, ऐसी बातें मुखाबरे पर नहीं किया करते। वो हैरानी से बोला, तो सुनते रहें, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा, बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी कमजोरी दुश्मन के हाथ आ जाएगी। वो आपका एमुनिशन खत्म करने के लिए झूठ मूठ की पेशकदमी कर सकता है और यकीनन उनकी पेशकदमी को रोकने के लिए आपके आदमियों को बेदरेग फायर करना पड़ेगा। वो बोला, ये बात उन्हें यूं भी मालूम है कि हम उनके घेरे में हैं। मैंने कहा, उन्हें क्या पता कि आपके पास एमुनिशन का कितना जखीरा है। और याद रखना, किसी की कमजोरी मालूम हो जाने के बाद ही हिकमत अमली अमल में लाई जाती है। वो बोला, हमारे मुसलसल फायर न करने पर भी तो वो ये समझ सकते हैं। मैंने कहा, आप पर जो शुमाल की जानिब से फायर होगा वो जुनूब वालों को आपका फायर भी लग सकता है। बाकी ये किसने कहा कि आपके आदमी बिल्कुल भी फायर न करें? जब किसी को निशाना बनाना मुमकिन हो तो फायर बेशक कर सकते हैं।
وہ مسکرایا، ویسے میں اتنی جلدی قائل نہیں ہوا کرتا۔ میں نے کہا تو جلدی کہاں ہے، اتنی دیر سے تو تکرار کیے جا رہے ہیں۔ وہ بولا پھر بھی ہو تو گیا۔ اس کا انداز شکست کا احساس لیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا کم رتبے سے اتفاق کرنا شکست نہیں، عقل مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی مسلمانوں کو ہر کام مشورے سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بارے میں سرداروں اور عوام میں کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی۔ وہ بولا آپ کی باتیں آپ کے بارے میں جاننے کے تجسس کو ہوا دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کسی کو جاننے کا تجسس تعلق رکھنے کے فیصلے کے بعد ہی کیا جاتا ہے اور ہمارے درمیان ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جس رستے کا مسافر ہوں وہ آپ کے پڑاؤ سے بہت دور گزرتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا گزرتا تھا جناب، اب تو آپ کو مقدر کی آندھی نے میرے پڑاؤ کے قریب نہیں اندر لا پھینکا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ وہ کسی ضامن خان کو آواز دینے لگا۔ قریب کے مورچوں سے ایک جوان وہاں آ گیا اور سیلاب خان اسے فائرنگ کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا جو اسے چاروں اطراف میں موجود غزنی خیل لشکر کمانڈروں تک پہنچانا تھی۔ سورج کے سامنے کافی دیر سے بدلیاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ دھوپ کے غائب ہونے نے خوشگوار حدت کا خاتمہ کر دیا، جبکہ دھیمی دھیمی ہوا بھی سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے گرم کوٹ نے سردی کے مقابلے میں ناکامی کا اعتراف کیا اور مجھے گرم چادر نکال کر لپیٹنا پڑی۔ سردار سیلاب خان نے بجھی ہوئی راکھ کو کریت کر چند انگارے ڈھونڈے اور ان پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر آگ دہکانے لگا۔ اپنی پھونکوں سے راکھ اڑانے کے ساتھ ساتھ اس نے انگاروں کی آنچ کو خشک لکڑیوں میں منتقل کر دیا تھا۔ ہلکا سا دھواں اٹھا اور آگ نمودار ہو گئی۔ سیلاب خان ان لکڑیوں کو مزید لکڑیوں سے ڈھانپنے لگا۔ جلد ہی آگ بھڑک اٹھی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ سیلاب خان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس کے خیالات میں مخل ہونے کی کوشش نہ کی اور اسی شغل میں لگ گیا۔ ایسی لڑائی سے ایک بار پہلے بھی میرا پالا پڑ چکا تھا، لیکن اس وقت پلوشہ میرے ساتھ تھی اور ہم اتنے برے حالات کا شکار بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچانک فائرنگ کی رفتار تیز ہوئی اور یہ فائرنگ سیلاب خان کے آدمی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے ریڈیو سیٹ پر سیلاب خان کو اطلاع دی کہ ضامن خان دشمن کی گولی کا شکار ہو گیا ہے۔ سیلاب خان کے آدمیوں کی تیز فائرنگ کے جواب میں دشمن کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ جنوب مغربی کونے سے 12.7 mm کی گرج سنائی دی۔ میں نے سیلاب خان سے پوچھا آپ کے پاس 12.7 mm موجود نہیں؟ وہ بولا اس کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اسی وقت ریڈیو سیٹ پر ایک اور بری اطلاع ملنے لگی۔ مغربی کونے میں 2 آدمیوں کو چھاتی میں 12.7 mm کی گولی لگی تھی اور 12.7 mm کی چھاتی میں لگنے والی گولی سامنے سے گھس کر پشت سے نکلتے ہوئے سانس کو ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ تمام کو مورچوں کی آڑ میں رہنے کا حکم دینے لگا۔ مشرقی جانب سے بھی ایک دم تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ریڈیو سیٹ پر پاس ہوا کہ اس جانب سے کچھ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فائرنگ کی پرشور آواز گھنٹے بھر بعد دھیمی ہو پائی تھی اور اس دوران 3-4 آدمی اور زخمی ہو گئے تھے۔ دشمن کے بھی 4 آدمی انہوں نے مار گرائے تھے۔ سیلاب خان کے حکم کے بعد تمام لوگ گولی چلانے میں احتیاط سے کام لے رہے تھے اور اس احتیاط کے نتیجے میں دشمن کے حوصلوں کو بڑھاوا مل رہا تھا۔ لیکن زیادہ گولیاں چلا کر غزنی خیل والوں نے جلد ہی بے دست و پا ہو جانا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی دفاعی قوت کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر رکھتے اور ساتھ ساتھ دشمن کا نقصان بھی کرتے رہتے، ورنہ زمینی حقائق کے مطابق تو وہ جنگ ہار چکے تھے کہ چند دن کے گھیراؤ کے بعد انہوں نے بھوک سے گھبرا کر ہی ہتھیار ڈال دینے تھے۔ خاموشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پائی تھی اور اس دفعہ ہونے والی فائرنگ ایک نئی افتاد لے کے آئی تھی۔ پانی کا چشمہ جنوب کی سمت میں اس پہاڑی کے تقریباً نصف بلندی سے بھی تھوڑا نیچے نالے کی طرف تھا۔ وہاں پر غزنی خیل والوں نے اپنا ایک مورچہ بنایا ہوا تھا جس کی حفاظت کے لیے 4 افراد بھی موجود تھے۔ شلوبر والوں کو کسی طرح چشمے کی اس جگہ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے 12.7 mm کو جنوب مغرب کونے سے اٹھا کر جنوب کی سمت پانی کے چشمے پر کر دیا۔ اس طاقتور گن کے اتنے قریب سے مسلسل فائر نے مورچے کے عارضی رکھے ہوئے پتھروں کو بکھیر دیا تھا۔ 2 آدمی ہی جان بچا کر لوٹ پائے تھے۔ کھانے کے ساتھ پانی کی سہولت بھی چھن گئی تھی۔ اکا دکا آدمیوں کے پاس پلاسٹک کی بھری ہوئی بوتلیں موجود تھی، مگر وہ چند گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں دے سکتی تھی۔ خود میرے پاس 1.5 بوتل پانی موجود تھا، مگر یہ 1.5 بوتل بھی جانے کب تک ساتھ دے پاتی۔ شام تک فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے شروع رہا۔ غزنی خیل کے 8 آدمی زندگی کی جنگ ہار چکے تھے، جبکہ 6 زخمی تھے اور ان زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک تھی۔ سیلاب خان کو لگا رات کو دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے سر شام ہی اس نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ گزشتہ رات اپنے حوصلوں سے دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والے کمانڈرز اس وقت کافی پریشان اور بجھے ہوئے تھے۔ 24 گھنٹے سے انہیں کھانا بھی نہیں ملا تھا۔ کمانڈر کی شکلیں دیکھ کر باقی جوانوں کی حالت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ ساری صورتحال ان کے سامنے تھی۔ سیلاب خان نے حالات پر روشنی ڈالے بغیر بس اتنا پوچھا کہ آج حملے کا خطرہ زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کا جواب اسے ایک طویل خاموشی کی صورت میں ملا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور میری جانب رخ کرتا ہوا بولا، سلیم شاہ، آپ اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرے پاس جو شناختی کارڈ موجود تھا اس پر میرا نام سلیم شاہ درج تھا اور عموماً مجھے یہی نام بتانا پڑتا۔
ایک لمحہ سوچ کر میں نے مناسب الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر گلا کھنکار کر گفتگو کی ابتدا کی۔ محترم سردار، آپ بلکہ ہم لوگ جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے تو ناممکن کو ممکن میں ڈھالنا مشکل نہیں۔ میں نے ایک لہجہ خاموش ہو کر ان کے چہروں پر سرسری نظر دوڑائی جو آگ کی لپیٹوں میں عجیب قسم کی تشویش، پریشانی اور بیزاری سے بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہیں میری بات کسی فضول فلسفے سے بڑھ کر اہم نہیں لگی تھی، لیکن اپنی بات پوری کیے بغیر میں چپ نہیں ہو سکتا تھا۔ علاوہ پر اپنی نظریں گاڑے میں نے بات آگے بڑھائی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دشمن آج کسی بھی صورت حملہ نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ لوگ مزاحمت کے قابل نہیں رہے۔ ان کی جگہ اگر آپ ہوتے تو یقیناً یہی کرتے، کیونکہ خامخواہ اپنے آدمیوں کی قیمتی جانیں گنوانے کی بجائے وہ ایک دو دن صبر کرنا پسند کریں گے۔ اب یہ طے کرنے کے بعد کہ دشمن فی الحال حملہ نہیں کرے گا، ہم اپنی کمزوریوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں، جلانے کے لیے لکڑیاں بھی شاید کل تک ختم ہو جائیں گی۔ تب بھوک پیاس کے ساتھ سردی کا عذاب بھی جھیلنا ہمارا نصیب ہو جائے گا۔ مسلسل استعمال کے بعد ایمونیشن نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تب ہماری حالت ترنے والے کسی ہو جائے گی، جسے نگلنے کے لیے دشمن کو ذرا سی بھی تگو دو نہ کرنی پڑے گی۔ سیلاب خان نے نرم لہجے میں کہا، ہمیں صورتحال کا ادراک ہے سلیم شاہ، آپ یہ مشورہ دیں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ کل کا دن ہمیں دشمن کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے پاس کھانا بھی موجود ہے اور ہم مقابلے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ کھانے کا جھانسا تو ہم مخابرے پر ایک دوسرے سے بات چیت کر کے دے سکتے ہیں، اور مقابلے کی دھوس جمانے کے لیے ہم ایسے اچھے نشانہ بازوں کی ضرورت پڑے گی جو ان کی آزادانہ حرکت میں رکاوٹ بن سکیں۔ اس بار ایک کمانڈر بولا، اچھے نشانے باز تو پہلے بھی موجود ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا تیر مار لیا۔ میں نے کہا، اس کی وجہ دشمن کا دور ہونا ہے۔ کلاشنکوف کی کارگر رینج 300 میٹر ہے اور دشمن زیادہ فاصلے پر موجود ہے۔ فاصلہ کم کرنے کے لیے ہمارے نشانہ بازوں کو دشمن سے 250-300 میٹر دور درختوں پر مچان بنانی پڑے گی اور دن کی روشنی میں وہاں سے فائر کرنا پڑے گا۔ ایک اور کمانڈر رشید جان نے رائے دی، پہلی گولی فائر کرتے ہی دشمن انہیں بھون ڈالیں گے، فاصلہ نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی وہ رینج میں ہوں گے۔ تمام کا بات چیت میں حصہ لینا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ میری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھے ہوں گے اور اس وقت فائر کریں گے جب دونوں طرف سے مسلسل فائر ہو رہا ہو۔ شور میں کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا کہ ان کے قریب کے درختوں سے بھی فائر ہو رہا ہے۔ کمانڈر الفت بادشاہ نے زبان کھولی، ہم دور مار رائفل سے بھی تو انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کل نوشاد گل نے اپنی رائفل سے ان کے 4 آدمیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ میرے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ نوشاد گل کے پاس کون سی رائفل ہے؟ الفت خان نے نفی میں سر ہلایا، نام کا تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا، اچھا وہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ بتائیں میری تجویز سے متفق ہو کہ نہیں۔ مشر خان بولا، ہم اتفاق کر لیتے ہیں اور اس طریقے کو بروئے کار لا کر ہم دشمن کے چند بندے زخمی یا ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ تب کیا ہوگا؟ 15-20 آدمیوں کے ہلاک ہونے سے 500-600 کے لشکر کا کیا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا، شاید میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا مقصد انہیں یہ یقین دلانا ہے کہ ہم لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہٹنے والے ہیں۔ مشر خان نے کہا، چلو یقین دلا دیا کہ ہم لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ہمارے پاس خوراک بھی موجود ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں کتنا عرصہ بھوکا پیاسا رہ کر انہیں اپنے پیٹ کے بھرے ہونے کا یقین دلانا پڑے گا۔ وہ اس انداز سے بولا تھا گویا قبیلے کا سردار میں ہی ہوں، لیکن میں اس کی باتوں کا برا منائے بغیر بولا، بس کل کا دن، آنے والی رات کو ہم ان پر حملہ کریں گے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے کمانڈر امید علی خان نے منہ بناتے ہوئے کہا، پہلے جو مشورے آپ نے دیے ایسی صورتحال میں اس سے اچھا سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر اب آخر میں آپ نے جو پھلجھڑی چھوڑی ہے اس سے پہلے والی باتوں کا مزہ بھی کرکرا ہو گیا ہے۔ میں متبسم ہوا، میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ امید علی نے بیزاری سے کہا، اگر حملے کی بات کرنا ہے تو نامکمل ہی رہنے دیں۔ میں نے کہا، امید علی خان، اگر خود کچھ نہیں سوچ سکتے تو دوسروں کی سن لو۔ سلیم شاہ حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہے۔ یقیناً سیلاب خان کو امید علی کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ امید علی سرت سے بولا، معذرت خواہ ہوں سردار، میرا مقصد سلیم شاہ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میں مخل ہوتے ہوئے بولا، نہیں، اپنی سمجھ کے مطابق کمانڈر امید علی نے صحیح کہا ہے، البتہ میری بات مکمل ہونے کے بعد انہیں رائے دینا چاہیے تھی۔ سیلاب خان نے مجھے بات مکمل کرنے کو کہا، آپ جاری رکھیں۔ میں سر ہلا کر مستفسر ہوا، ہماری تعداد کتنی ہے؟ سیلاب خان نے جواب دیا، تقریباً 250۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ان 250 میں سے 70 آدمی کل رات 12 بجے جنوب مغرب کی جانب زوردار حملہ کریں گے، اور اس کے ساتھ میں اپنا منصوبہ ان کے سامنے دہرانے لگا۔ ابتدا میں میری باتوں پر ان کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے، لیکن جوں میری بات مکمل ہوتی گئی ان کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آیا۔ میرے بات کے اختتام پر تمام میرے ساتھ متفق ہو گئے تھے۔ سیلاب خان تحسین آمیز لہجے میں بولا، ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجاہدین کے کوئی بڑے کمانڈر ہیں، اتنا شاندار منصوبہ کوئی منجھا ہوا کمانڈر ہی سوچ سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری داڑھی آپ کو مجاہدین جیسی لگ رہی ہے؟
وہ اپنا اندازہ منوانے پر مصر تھا۔ بولا شاید حلیہ تبدیل کیا ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولا آپ کسی نوشاد گل کے پاس دور مار رائفل کی موجودگی کا ذکر کر رہے تھے۔ سیلاب خان نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا ہاں، لیکن آپ نے رائفل کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ نوشاد گل کو بلوائیں۔ سیلاب خان نے ریڈیو سیٹ پر نوشاد گل کو ماں ہتھیار وہاں آنے کا حکم دیا۔ اس کے آنے تک وہ میرے منصوبے پر بات کرتے رہے اور اس میں جو بہتری لائی جا سکتی تھی اس پر بھی گفتگو ہوتی رہی۔ نوشاد 15-20 منٹ بعد ہی وہاں پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی سیلاب خان مستفسر ہوا تمہاری اپنی رائفل کہاں ہے؟ وہ سیلاب خان کے سوال پر پریشان نظر آیا۔ مورچے میں ہے۔ سیلاب خان نے کہا جاؤ لے کر آؤ۔ جی سردار کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ باقی کمانڈر مشاورت میں مگن تھے۔ اس کے مورچے سے نکلتے ہی سیلاب خان نے کہا ہمارے ایک آدمی گلریز کے پاس G3 رائفل بھی موجود ہے۔ میں نے کہا G3؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ سیلاب خان نے اس بات میں سر ہلایا ہاں، اصل میں نوشاد گل اور گلریز اس سے پہلے انگور اڈے میں ایک بڑے اسمگلر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اسمگلر کے ساتھ وہ سردار دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث تھا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ وہ سردار کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا لشکر قریباً بکھر گیا ہے۔ میرے قبیلے کے بھی 4-5 آدمی اس کے پاس کام کرتے تھے۔ 3 آدمی تو کسی دوسرے سردار کے پاس چلے گئے۔ یہ دونوں گھر واپس آ گئے، شاید کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا کس سردار کے پاس کام کرتے تھے؟ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ سیلاب خان سے پہلے مشر خان نے جواب دیا سنوبر خان۔ وہ تمام اپنی گفتگو ختم کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ سنوبر خان کے نام نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سیلاب خان کے 2 آدمی مجھے پہچانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ نوشاد گل نے ابھی مجھے دیکھ کر بھی کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا تھا، حالانکہ میں الاؤ کے بالکل قریب بیٹھا تھا اور بھڑکتی آگ کی وجہ سے وہاں اچھی خاصی روشنی تھی۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ آپس میں مصروف گفتگو ہو گئے۔ نوشاد کی واپسی تک میں خیالات میں کھویا رہا۔ اس بار اس نے ہاتھ میں سٹائر سنائپر رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ سٹائر ایک عمدہ اور بہترین رائفل ہے۔ آسٹریا کی بنی ہوئی یہ رائفل پاک آرمی کے سنائپرز میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تربیت اسی رائفل سے مکمل کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اپنے پہلے مشن کی تکمیل کے وقت بھی یہی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے نوشاد گل کے ہاتھ سے رائفل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائے اجنبیت کے گہرے تاثرات مجھے مطمئن کر گئے۔ اس نے بغیر کچھ کہے میری جانب رائفل بڑھا دی۔ میں نے پوچھا اس کی کتنی گولیاں آپ کے پاس ہیں؟ وہ بولا 100 تھی، تقریباً آدھی فائر کر بیٹھا ہوں۔ بظاہر اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا، مگر کہیں گہرائی میں ناگواری کی بو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میرا پوچھنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی کیفیات کو نظر انداز کیے میرے سوالات جاری رہے۔ کمانڈر مشر خان بتا رہے تھے کہ اس کی مدد سے آپ نے دشمن کے 4 آدمیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ بے شک، میں نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ 50 گولیوں کے بدلے 4 آدمی۔ کمانڈر رشید نے لقمہ دیا۔ برا سودا نہیں ہے۔ میرا طنز تمام کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اگر استاد محترم راؤ تصور صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ ایک شخص نے سٹائر کی 50 گولیاں چلا کر فقط 4 آدمیوں کو نشانہ بنایا ہے تو انہیں اپنے ہوش و حواس کھو کر کومے میں چلے جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور اگر وہ کومے میں جانے سے بچ جاتے تو مذکورہ فائرر کا بچنا ناممکن تھا۔ یقیناً اسی سٹائر رائفل سے مذکورہ شخص پر 1 گولی ضائع کر کے وہ 51 گولیوں پر مرنے والوں کی تعداد 5 کر دیتے۔ انہیں اپنے احساسات سے بے خبر رکھتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ ان تک پہنچایا۔ ایسا ہے کہ کل میں اس رائفل سے فائر کروں گا، لیکن ابھی سے بتا دوں کسی آدمی کو ہلاک نہیں کروں گا، بس زخمی کروں گا۔ نوشاد گل نے طنزیہ لہجے میں کہا ہاں آپ ایس ہونا کہ 50 گولیوں پر 50 آدمی مار گراؤ گے۔ سیلاب خان نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ نوشاد گل وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگا سردار میں نے صرف مذاق کیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے انجان بن کر پوچھا ویسے یہ ایس کس بلا کا نام ہے؟ الفت بادشاہ نے قہقہ لگا کر انکشاف کیا ایس نوشاد گل کے سردار کو مارنے والی بلا کا نام ہے، اسی کی وجہ سے نوشاد گل غریب کی نوکری چھوٹی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا بہرحال اس کی ساری گولیاں مجھے دو، امید ہے 4 سے زیادہ آدمیوں کو نشانہ بنا لوں گا۔ اس نے بغل میں لٹکی ہوئی گولیوں والی تھیلی میرے سامنے پھینکی۔ اگر 4 سے زیادہ آدمیوں کو نشانہ بنا لیا تو یہ رائفل واپس نہیں لوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا یہ نہ ہو بعد میں مکر جاؤ۔ وہ بولا اور نہ بنا پائے پھر؟ یک طرفہ شرط میں سراسر اسی کا نقصان تھا اور یہ بات اسے فوراً یاد آ گئی تھی۔ میں نے کہا تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کلاشنکوف غزنی خیل میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ میں نے گود میں رکھی کلاشنکوف کو تھپ تھپایا۔ نوشاد گل یہ شرطیں وغیرہ رہنے دو، سلیم بھائی ہمارے مہمان ہیں۔ وہ بولا نہیں سردار، منہ سے نکلی بات اور بندوق سے نکلی گولی واپس نہیں آ سکتی، جو طے ہو گیا سو ہو گیا۔ بس اس میں اتنی ترمیم کر لیں کہ اگر ہر 2 گولیوں پر میں نے 1 آدمی کو نشانہ نہ بنایا تب بھی نوشاد گل جیتا ہوا تصور کیا جائے گا۔ گو میں ہر چلنے والی گولی پر بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن اس طرح انہیں مجھ پر بہت زیادہ شک ہوتا۔
سیلاب خان میری بات پر خوش نہیں تھا. بولا یار سلیم کس بچپنے میں پڑ گئے ہو, چھوڑو ان شرطوں کو. میں نے کہا کبھی کبھی شغل میلہ بھی ہونا چاہیے سردار. میں اس کی درخواست کو ہنسی میں اڑا گیا تھا. نوشاد گل کی آنکھیں البتہ چمکنے لگی تھی. اس بے وقوف کو اندازہ نہیں تھا کہ سٹائر رائفل کیا چیز تھی. مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سٹائر کی ٹیلیسکوپ سائٹ کو کیسے صفر کیا جاتا ہے, اور کسی سنائپر رائفل کو صفر کیے بغیر اس سے درست نشانہ لگا لینا اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا آنے کے مترادف ہے. اچھا اب تمام اپنی اپنی جگہ لوٹ جاؤ اور احتیاط سے رات گزارنا. ہر 3 آدمی میں سے ایک آدمی آرام کرنے لیٹے. اس کے ساتھ اپنے سامنے کے علاقے میں ہر کمانڈر درختوں پر ایسی جگہ بنوا لے جہاں سے کل فائر کیا جا سکے. سیلاب خان نے مزید تکرار سے گریز کرتے ہوئے تمام کمانڈروں کو حتمی احکام بتا کر جانے کی اجازت دی اور نوشاد گل کی طرف متوجہ ہو کر بولا, نوشاد گل تم وقتی طور پر ضامن خان کی کلاشنکوف استعمال کرنا. ضامن خان کل دوپہر ہی دشمن کی گولی کا نشانہ بنا تھا. ابھی تک اس جوان کی صورت میری نگاہوں میں پھر رہی تھی. اسے میرے سامنے ہی سیلاب خان نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا. موت بھی عجیب بے حس اور بے نیاز ہوتی ہے. نہ تو کسی کے بچپنے پر ترس کھاتی ہیں اور نہ کسی کی جوانی پر رحم کرنے کو تیار ہوتی ہے. جی سردار, یہ کہہ کر نوشاد گل نے اس بات میں سر ہلایا اور مورچے سے باہر نکل گیا. باقی لوگ اس سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے. وہ رات بھی میں نے آرام کرتے گزاری تھی. میرے اندازے کے مطابق دشمن نے حملہ کرنے کی حماقت نہیں کی تھی. جو فتح وہ بغیر کوئی نقصان اٹھائے حاصل کر سکتے تھے اس کے لیے جانوں کی قربانی دینا بے وقوفی ہی تو تھی. البتہ 2-3 مرتبہ پرشور فائرنگ سے انہوں نے غزنی خیل قبیلے کے سونے والوں کی نیند کو ضرور حرام کیا تھا, اور ان سونے والوں میں بدقسمتی سے میں بھی شامل تھا. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں.